माशाल्लाह बहुत ही मुफीद, बहुत ही अहम और एक मुख्तलिफ अंदाज का ये वर्कशॉप और ये वेबिनार रहा, जिसके अंदर बहुत अहम चीज़ों की तरफ आपको तवज्जो दिलाई गई। तो इसमें जो है बहुत अहम अम्र ये है कि देखिए, एक वर्कशॉप, एक वेबिनार के ज़रिए से हम ये पूरा के पूरा पेरेंटिंग का पूरा एक निज़ाम है, उसको समझ नहीं सकते। उसके लिए हमें मेहनत करनी होगी, किताबें पढ़नी होगी, कोर्सेज करने होंगे, इस तरह के स्कॉलर से कनेक्ट होना होगा। बच्चे जो हैं, हमारी नस्ल, ये बहुत अहम हैं, और उनके साथ कैसे डील किया जाए, उनके साथ कैसे मामलात किए जाएं, उनके साथ कैसे जो है तरबियत के पहलुओं को रखा जाए, बहुत अहम है। मैं तो हमारे दोस्तों को, खुसूसन हमारी माओं और बहनों को, मैं समझता हूँ कि एक अच्छा नंबर जो है हमारी सिस्टर्स का भी यहाँ पर है, उनको तो, क्योंकि हस्बैंड जो है वो बाहर के तकाजों में रहता है, सुबह निकल जाते हैं, और वो उनकी जिम्मेदारी है माईशत और नानो नफका और घर के तकाजों को पूरा करना। लेकिन माँ घर में होती है, तो जिस तरीके से एक मतलब जब वो मुर्गियों के अंडे होते हैं, तो वो मुर्गी अपने अपने परों के नीचे उस अंडों को रखती हैं। अगर एक भी अंडा थोड़ा इधर उधर हो जाए, तो कहा जाता है कि वो नफा कम नुकसान ज्यादा होता है और उसके नताइज नहीं निकलते। तो उससे ज्यादा तवज्जो अपने बच्चों के सिलसिले में करने की जरूरत है। अब माशाल्लाह मुफ्ती साहब का जो एक प्रेजेंटेशन का जो अंदाज था, वो वक्त के तकाजे और ज़रूरतों के एतबार से, मैं थोड़ी सी देर में, बहुत तफसील में नहीं जाएंगे, थोड़ी सी देर में जो पैदाइश से लेकर बड़ी उम्र तक जो जो हुकूक है और जो जो जिम्मेदारियां हैं, उसका एक ओवरव्यू और उसकी एक मुख्तलिफ यानी मुख्तसर तफसील मालूमात आपके खिदमत में पेश करूंगा। देखिए, ये हमारा प्रेजेंटेशन है जो सीरियल में चला था, जिसके अंदर हमने ये बताया कि देखिए, ईमानियात दीन के 5 शोबे हैं, जिसमें ईमानियात है यानी अकायद के बाब हैं। अकायद के बाब में तौहीद, रिसालत, आखिरत, फरिश्तों पर ईमान लाना, अल्लाह की किताबों पर ईमान लाना, तकदीर पर ईमान लाना, बाज बादल मौत पर ईमान लाना, और क़यामत के दिन पर, मैदान महशर पर ईमान लाना। ये सारे के सारे चैप्टर्स जो है वो ईमानियात के, इसको बिलीव्स कहते हैं। और इस कॉन्टेक्स्ट में हम अपनी और अपने बच्चों की, नॉट ओनली फॉर दी चिल्ड्रन, नहीं सिर्फ अपने बच्चों के लिए बल्कि अपने आप के लिए भी, कि हम किस तरीके से अपनी फिक्र और मेहनत कर रहे हैं। और इसी तरह दूसरी तरफ जो है इबादत का मौजू है, जिसमें नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज। तो ये बच्चों को बैठ कर एक एक टॉपिक को, एक एक एरियाज को, नमाज कैसे पढ़नी है, उसके अस्कार कैसे होंगे, उसके ज़ाहिरी अमाल कैसे हैं, बातिनी अमाल कैसे हैं, रोज़े के मसाइल क्या हैं, ज़कात के मसाइल क्या हैं, हज के मसाइल क्या हैं, ये इबादत का मौजू है। फिर इसी तरीके से मुआशरत का मौजू है। उस मुआशरत के मौजू के अंदर जो है ये आता है कि अपने अपने भाई बहनों के साथ, नेक्स्ट अपने भाई बहनों के साथ कैसे रहें, अपने दोस्त अहबाब के साथ, अपने वालिदैन के साथ कैसे रहें, मुआशरत में निकाह, तलाक, खुला, हिबा, मीरास, और वालिदैन के हुकूक और औलाद की जिम्मेदारियां, जो आज का हमारा टॉपिक है भाई। इसी तरीके से अखलाकियात के मौजू हैं। अखलाकियात में तकवा, सिद्क, तवक्कुल, रिफ्क व नरमी, सब्र, सखावत, तवाजु, इस्तेकामत, अदल इंसाफ, बहादुरी। यानी एक एक टॉपिक, जैसे मुफ्ती साहब ने अभी कहा कि एवरी वीक में वो एक थीम लेते हैं, एक टॉपिक करते हैं। अगर हमारे पास हमारी बच्चों की तरबियत के लिए हमारे पास एक चार्टर हो, एक निज़ाम हो, एक एक चैप्टर उसको हम जो है कंप्लीट करें, तो बच्चों की जो है ना तरबियत के मौजू में इस तरह से तरतीब बन सकती है। अब हम जो है ना, जैसे मैंने जिक्र किया कि मरहला वार कुछ चीजें आपको बताएंगे। तो बच्चा जब माँ के पेट में होता है, इन्ना खलकनल इंसान मिन नुतफतिन अमशाजिन नबतली फजअलनाहु समीअन बसीरा, कुरान करीम ने इस मेडिकल साइंस की पूरी टर्मिनोलॉजीज एक अलग होगी, इस्तिलाहात अलग होगी, लेकिन उसके जो आमाल का निज़ाम है, उसके बच्चे के ग्रोथ का निज़ाम है, पहले नुतफ़ा होता है, नुतफ़े के बाद आलका होता है, आलके के बाद मुज़गा होता है, मुज़गे के बाद फिर वहाँ हड्डियाँ होती है, फिर हड्डियों के ऊपर गोश्त चढ़ता है। ये पूरा के पूरा तख्लीकी निज़ाम कुरान ने माशाल्लाह 1450 साल पहले जिक्र किया। आज साइंस तरक्की कर कर इन सारी चीज़ों के बारे में बतला रही है, जबकि अल्लाह तबारक व ताला ने पहले ही इस पर जिक्र किया। यहाँ एक बहुत अहम बात की तरफ आप सबको मुतवज्जे करना चाहता हूँ।
جو بچیاں ابھی پریگننٹ ہوئی ہیں یا ہونے والی ہیں، یعنی نکاح ہوں گے اور اس کے بعد، یا جو یہاں موجود ہے اور ان کے بچے بچیاں ماشاء اللہ اللہ ان کو اس اولاد سے نوازیں گے، وہ جو 9 مہینے ہیں، بس میری ایک بات اگر یہ ویبینار میں ہر ایک کے کانوں میں محفوظ ہو جائے تو بہترین اور بہت مفید ہوگی، کہ وہ جو 9 مہینے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں، اور عام طور پر انہیں بالکل توجہ نہیں دیا جاتی کہ اس زمانے میں ماں کیا کھائے، کیا دیکھے، کیا پڑھے، کیا ذہن کو اندر اپنے خیالات لائے، اور کس طریقے سے ماں اپنے بچے کو جو 9 مہینے ماں کے پیٹ میں ہیں اس کو تربیت کرے۔ تو یہ ایک بہت اہم مرحلہ ہوتا ہے جب بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اور یہ سمجھنا چاہیے اولاد جو ہے ایک طرف بڑی نعمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک 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 جو ہے عنایت ہے، ایک بڑی نعمت ہے، اور ساتھ ساتھ میں ایک بڑی آزمائش بھی ہے۔ آزمائش کس معنی میں؟ قرآن کریم نے کہا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہاں پچھلے سیشن میں بھی اس کا ذکر ہوا۔ تو یہ جو اولاد ہے اور جو اموال ہے یہ فتنہ ہے۔ اب اردو میں ہم فتنے کو دوسرے معنی میں استعمال کرتے ہیں، جبکہ عربی میں فتنہ جو ہے نا وہ چیز جس کے ذریعے سے آزمایا جائے، جس کے ذریعے سے امتحان لیا جائے، جس کے ذریعے سے معلومات دی جائے۔ تو اب اولاد دی ہے، اب ہمارے لیے آزمائش ہے کہ ہم ان اولاد کی تربیت پر کتنی توجہ کر رہے ہیں، ان اولاد کی تربیت کے سلسلے میں کتنی فکر کر رہے ہیں، کتنی کوششیں کر رہے ہیں، یہ جاننا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ تو یہ امر اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ اولاد نعمت ہے، اور نعمت کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے ایک بہت بڑی آزمائش بھی ہے، اور اس آزمائش کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم پوری کوشش کریں کہ ہم امتحان میں ناکام نہ ہوں، بلکہ اس کے پورے تقاضوں کو پورا کریں۔ اسی لیے قرآن کریم نے جن کی اولاد نہیں ہیں یا جن کے بچوں کی شادی ہو گئی ہے ان کے لیے کتنی پیاری دعا سکھائی ہے۔ ایک تو ہے ربی حبلی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اور صالح اولاد دیجیے۔ ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے اللہ آپ اپنی طرف سے ہمیں ایک صاف پاکیزہ طیب نسل عطا فرما، انک سمیع الدعاء، آپ سننے والے ہیں۔ اور ایک دعا جو اتنی پیاری ہے، جو آپ کو اس پوسٹر میں نظر آ رہی ہے، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، کہ اللہ ہم کو ایسا پارٹنر دے، شریک سفر دے، رفیق حیات دے، بیوی کو شوہر، شوہر کو بیوی ملے جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ اسی طرح اولاد نسل ایسی ہو کہ جن کو ہم دیکھیں تو ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں، جب وہ ہم کو دیکھیں تو ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو۔ تو یہ بہت اہم ترین دعائیں ہیں جو شادی سے پہلے سے مانگنا شروع کرنا چاہیے، اور جن لوگوں کی اولاد کے نکاح ہوئے ہیں ان کو اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے۔ ان دعاؤں کے معجزانہ اثرات ہوتے ہیں۔ آج جو باطل کی اور جو ویسٹ کی کوششیں ہیں، وہاں کا عجیب سسٹم ہے۔ ابھی میرے ساتھ کچھ لوگ کینیڈا کے بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ بچے کے بڑے ہونے کے بعد اس کو ڈانٹ نہیں سکتے ہیں، اس کو کچھ کہہ نہیں سکتے ہیں۔ تو اس طرح کا جو بنا لیا گیا نظام، جبکہ ہمارے پرانے لوگ یہاں پر ہیں کہ پہلے والدین بچوں کے ساتھ ظلم اور سختی بھی کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود تھوڑی دیر کے لیے کچھ ایسی جفاکشی کچھ معاملات رہتے تھے، لیکن آج وہ لوگ اپنے والد کو یاد کرتے ہیں۔ خلاصہ ہے کہ والدین جو ہے وہ بچوں کے دشمن نہیں ہوتے، بلکہ ان کے درد مند ہوتے ہیں، ان کی فکر مند ہوتے ہیں، اور ان کی طرف توجہ دیتے ہیں۔ لہذا اس زاویے سے ان دعاؤں کو اور ان دعاؤں کے معنی اور مفاہیم کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پھر شریعت نے یہ بھی بتلایا، یہ بہت پیچھے کی بات ہے، کہ جیسی آپ کو کیسی بیوی چاہیے، دیندار بیوی، کہتے ہیں کہ جیسی نسل چاہیے ایسی بیوی کا انتخاب کرنا چاہیے، جیسی ماں ہوگی نسل بھی ویسے ہوگی۔ گویا اولاد کی تربیت کب شروع ہوتی ہے؟ جس دن اس کے لیے، اس بچے کے لیے ماں کا انتخاب ہوتا ہے، یعنی جب شوہر اپنے لیے بیوی دیکھنے جاتا ہے، یا ماں باپ اپنے لیے بہو دیکھنے جاتے ہیں، یا ماں باپ اپنے لیے داماد دیکھنے جاتے ہیں، اس وقت سے بچوں کی تربیت اور ان کے سلسلے کی کوششیں گویا شروع ہوتی ہے۔ بہت اہم ذمہ داری ہے، اور اس کی طرف اس دن سے توجہ ہونی چاہیے۔ اسی لیے حدیث مبارکہ میں
یہ حدیث ہے کہ تزوج الودود الولود، تم ایسی بچیوں سے اور خواتین سے نکاح کرو جو محبت کرنے والی بھی ہو اور جن کو اللہ تبارک و تعالی بہت سی اولادیں بھی عطا کرے۔ اب یہ ایک مستقل کانٹیکس ہے کہ اس کا مفہوم کیا ہے اور کس طریقے سے پتہ ہوگا۔ بچے کی ماں، بچے کی خالہ، بچے کا خاندان دیکھ کر ان کے نیکی اور خیر کو، ان کے فضل کو سمجھا جا سکتا ہے اور اس طریقے سے اس کا انتخاب کیا جا سکتا ہے۔ یہ ایک بہت اہم بہت اہم بہت اہم سلائیڈ ہے جس میں لکھا ہے کہ بچے کا پہلا مدرسہ اس کی ماں کی گود ہے۔ ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہمارے لوگ جو ہے وہ اپنے گھر میں استاد بلا لیتے ہیں یا بچوں کو مدرسہ بھیج دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا کام کیا اور اس کے ذریعے سے بچوں کو دین کا بہت بڑا نالج ہوگا۔ یہ بہت اچھی چیز ہے، کرنا ہے، ہونا چاہیے، لیکن اس سے جو ہے ہم کو ساری باتیں نہیں پتہ چلے گی۔ ہم کو اصل تو ماں ہے، ماں اپنے گھر میں پلاننگ کرے کہ کس طریقے سے میں بچے کو سچائی سکھاؤں، کس طریقے سے میں بچے کو امانت داری سکھاؤں، کس طریقے سے میں بچے کو اچھی گفتگو کرنے کا انداز سکھاؤں، کس طریقے سے میں بچے کو، تو الگ الگ دروس، الگ الگ کانٹیکس کے اندر اس کا نظام بنائیں اور اس کی کوشش کرے۔ جب یہ کوشش ہوگی تو اس کے اثرات ہوں گے۔ بچہ سب سے بڑا آئیڈیل بچے کے سامنے اس کے ماں باپ ہوتے ہیں۔ ماں باپ جیسے کریں گے بچے، اور یہ سمجھنا کہ بچہ ابھی تو سال بھر کا ہے، 6 مہینے کا ہے، 2 سال کا ہے، اس کو کچھ سمجھ نہیں رہا ہے، بالکل غلط سوچ ہے۔ بچہ بہت اچھی طریقے سے چھوٹی عمر میں ایک ایک بات کو سنتا ہے، ایک ایک بات کو سمجھتا ہے اور اس کے اثرات اس کی زندگی پر پڑتے ہیں۔ اسی لیے تو پیدا ہوتے ہی کہا گیا کہ اس کے دائیں کان میں اذان دو اور بائیں کان میں اقامت کرو دو۔ تو یہ اس کی خاص، پھر اسی طریقے سے اذان اور اقامت کے فوائد کیا ہے اس کی تفصیلات ہم نے اس پریزنٹیشن میں لکھی ہے۔ پھر بچے کو جو ہے تحنیک کرایا جائے۔ تحریک کے پیچھے ایک مستقل راز ہے کہ کوئی نیک اور اللہ والے متبع سنت اور صالح بندے کے ذریعے سے کھجور لے کر بچے کے تالو پر رکھا جائے تاکہ نیکی اور خیر خواہی کا جذبہ اس کے اندر پیدا ہو۔ تو یہ تحنیک کا مسئلہ ہے۔ تحنیک کرانے کا طریقہ کیا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سلسلے کی احادیث اور روایتیں کیا ہے۔ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اولاد ہوئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا نام ابراہیم رکھا بیٹے کا، اور ان کو ایک کھجور کے ذریعے سے تحنیک کرائی۔ تو یہ تحنیک جو ہے مستقل ایک تو اس کا جو ہے شریعہ کانٹیکس ہو، اور اسی طریقے سے اس کا میڈیکلی جو اس کے بینیفٹس ہیں، آج جو ہے سائنس اس کو الیبریٹ کر کے اور اس کی وضاحت کر کے بتاتی ہے کہ گلوکوز کی کمی کے اندر اضافہ ہوتا ہے، اور بچے کے تحنیک کے ذریعے سے بچے کے منہ میں جو پٹے ہوتے ہیں وہ مضبوط ہوتے ہیں، اور کئی ساری تفصیلات ہیں جو تحنیک کے ذریعے سے مفید اور کارگر ہوتی ہے۔ پھر اسی طریقے سے نام کا انتخاب بڑا عجیب مسئلہ ہے۔ ایوری سیکنڈ اور تھرڈ پرسن جن کے بچے ہوتے ہیں، نام لوگوں کو نیا نام چاہیے، نیا نام نیا نام۔ ارے بھائی کہاں سے ڈھونڈے نئے نام؟ بڑی بڑی ہسٹری سے، بک سے نکالو۔ پھر کچھ لوگ جو ہے نا وہ تاریخیں دیتے ہیں، ڈیٹ دیتے ہیں کہ بھائی اس وقت کے حساب سے آپ نام بتاؤ۔ شریعت میں ایسا کوئی نظام نہیں ہے۔ فرمایا کہ احب الاسماء الی اللہ عبداللہ و عبد الرحمن، اللہ کے نزدیک پسندیدہ نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے۔ اپنے بچوں کے اچھے نام رکھو جس کے اچھے معنی ہوں۔ لوگ عجیب عجیب نئے نئے نام، فلم انڈسٹری کے لوگوں کے نام یا دنیا کے الگ الگ لوگوں کے نام، یہ بالکل غلط اور نامناسب طریقہ ہے۔ صحابہ کے نام، تابعین کے نام، تبع تابعین کے نام، اللہ کے نیک بندوں کے نام یہ رکھنے چاہیے جس کے نام کا بھی اپنا اثر پڑتا ہے۔ آپ کو سن کر تعجب ہوگا کہ میڈیکل فیلڈ کے اندر ایک ریسرچ آئی کہ جب انسان بولتا ہے، ابھی میں بول رہا ہوں، میرے زبان سے جو ہے کلمات نکل رہے ہیں، تو یہ جو ویوز ہے انہوں نے اس ویوز کو جو ہے محفوظ کیا، اور محفوظ کرنے کے بعد اس کو ان کی اپنی جو بھی مطلب یہ کہ لیبورٹری تھی اس میں چیک کیا، تو پتا چلا کہ ہر لفظ کے اپنے ایک جو ہے نا وہ ہے اثرات ہے، اپنی جو ہے اس کی اپنا ایک تاثر پڑتا ہے۔ یعنی ایک لفظ جب میں بولتا ہوں تو اس کا اثر دوسرے شخص پر پڑتا ہے۔ اب آپ مجھے چیٹ باکس کے اندر لکھ کر بھیجے
کہ کون سا ایسا لفظ ہے جب کہا جاتا ہے تو لیبورٹری یہ کہتی ہے کہ اس کا سب سے اچھا اثر دوسرے شخص پر پڑتا ہے. یہ ایک ریسرچ ہے، ہو سکتا ہے اس سے آپ کو اتفاق ہو سکتا ہے اختلاف ہو، چیٹ باکس پر. تو اس کے اندر آپ جو ہے وہ لفظ لکھ کر بھیجیے کہ وہ لفظ جو بولا جاتا ہے تو سب سے زیادہ بہترین اثر پڑتا ہے. ام مدینہ نے لکھا ہے محمد، اور فاطمہ عبد المجید قاضی نے لکھا ہے اللہ، اور حریرہ کوثر نے لکھا ہے سلام، اور سیمسنگ کے کوئی ہے انہوں نے لکھا ہے مبشرہ بصار نے لکھا ہے سلام، کسی نے لکھا اذان، کسی نے لکھا اللہ، ابراہیم صدیقی نے لکھا اللہ، ایم ایس شبیر صاحب لکھتے ہیں حمزہ، اسی طریقے سے مسکان نے لکھا ہے محمد، اور الویا محمد، السلام علیکم عالیہ. سو مینی ماشاء اللہ ورڈس دا پیپل آر رائٹنگ. تو یہ اس لیے تاکہ آپ کا انگیجمنٹ بھی رہے. دیکھیے ریسرچ یہ ہے، واللہ عالم واللہ عالم، کہ اس ریسرچ نے جب اس طرح کا ریسرچ کیا اور بتایا تو پتا چلا کہ سب سے بہترین ویوز جس نام کے کہنے پر نکلتے ہیں وہ ہے محمد. محمد، کسی نے اللہ لکھا ہے، عبداللہ لکھا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے تو بہت سارے اسماء ہیں، لیکن ان کی اپنی ریسرچ کے اعتبار سے کہ جس میں نرمی، لطافت، محبت اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں اس کی ہیں. تو اب یہ تو ایک کانٹیکس کی بات تھی، لیکن ایک انسان جب اچھے الفاظ کہتا ہے تو سامنے والے پر سائیکولوجیکل کانٹیکس میں اس کا اثر پڑتا ہے. جب برے الفاظ کہتا ہے، کسی کو اگر کوئی گالی کے نام سے پکارا جائے تو یقیناً اس شخص پر بھی اس کا اثر پڑے گا، وہ اچھا انسان بھی ہوگا تو اس پر اثر پڑے گا. تو اسی لیے احادیث میں آتا ہے فَأَحْسِنُوا أَسْمَاءَكُمْ، عبداللہ، عبد الرحمن، محمد، احمد، حماد، حامد، عبد السلام، یہ کتنے اچھے اچھے نام ہیں. ان کو چھوڑ کر لوگ پتہ نہیں کہ کیسے کیسے نئے نئے نام رکھتے ہیں. تو اس کی فکر کرنا چاہیے. پھر حدیث مبارکہ میں کہ بچے جب 7 دن ہو جاوے تو اس کی طرف سے عقیقہ کیا جائے. اگر لڑکا ہے تو 2 بکرے ہوں، اور لڑکی ہے تو ایک ہی ہو. جیسے جیسے استطاعت ہے اس استطاعت کے اعتبار سے عقیقہ ہے. عقیقہ کے مستقل احکام ہیں جس کو معلوم کرنا چاہیے. اسی طریقے سے بچے کے جو سر کے بال ہیں، کل غلام رہینۃ بعقیقتہ تذبح عنہ یوم سابعہ ویحلق ویسمى، حدیث ہے ابو داؤد شریف کی، کہ ہر بچے کو 7ویں دن اس کی طرف سے عقیقہ کا جانور ذبح کیا جائے اور اس کے سر کے بالوں کو نکالا جائے اور اس کا نام رکھا جائے. پھر یہ بھی کہتا ہے کہ ان بالوں کے بقدر اگر آپ وزن کر کے سونا یا چاندی اس کی طرف سے صدقہ کرے تو صدقہ جو ہے وہ بلاؤں کو ٹالتا ہے اور مصیبتوں کو ختم کرتا ہے. تو اس طرح اس کی کوشش کرنی چاہیے. اسی طریقے سے ایک بہت اہم ترین سنت ہے ختنے کی. آج کل نیو جنریشن اس کو بھی بہت برا سمجھتے ہیں، وہ ابھی نہیں، ابھی بچہ بہت چھوٹا ہے، اس کو الگ کانٹیکس میں دیکھا جاتا ہے. حالانکہ ابھی تو سائنس نے کتنی ترقی کر لی ہے، اور سائنس کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے. جس زمانے میں کچھ بھی نہیں تھا اس زمانے میں بھی اطباء اور جو کیا کہتے ہیں آپ کے حکیم لوگ بہت آسانی سے کرتے تھے. جتنی کم عمری کے اندر جو ہے ختنہ ہو جائے وہ بچوں کے لیے بھی اور بچوں کے گھر والوں کے لیے بھی بہتر ہوتا ہے. اس لیے ختنہ وقت پر کرا لینا چاہیے. پھر اب جب بچے کی تربیت شروع ہوتی ہے تو بچے کو سکھایا جاتا ہے کہ جو ہے نا اس کو جو ہے کیا کہتے ہیں پاپا بولو، ڈیڈی بولو، اماں بولو، امی بولو. سب سے پہلے اللہ کا نام سکھانا، اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت پیدا ہو، سب سے پہلے اللہ کا نام سکھانا ہے. تو بچے کو سب سے پہلے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھایا جائے تاکہ اس کے اندر ایمانی کیفیت میں مضبوطی آ جائے اور اللہ تبارک و تعالی سے اس کا تعلق پیدا ہو. پھر اسی طریقے سے والد پر، گھر کے ذمہ دار پر یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ جب تک بچہ بالغ نہیں ہو جاتا اس کے کھانے کا، اس کے کپڑے کا، اس کی سارے تقاضوں کی ذمہ داری اس کے والد پر ہوتی ہے، اس کی اپنی استطاعت کے اعتبار سے. تو یہ ایک حق کی بات ہے جس کو ذکر کیا گیا. اسی طرح بچوں کے لیے کپڑوں کا انتخاب، اللہ رحم کرے جب میرے بچے کی ولادت ہوئی اور ہم کرافٹ مارکیٹ کے قریب ہی رہتے ہیں تو ہم نے کوشش کی کہ بچوں کے لیے جو ہے نا مناسب کپڑے، پورا مارکیٹ ہم گھوم گئے کہ بچوں کے لیے ایسے چھوٹی عمر کے بچوں کے لیے ایسا کپڑا جس کے اوپر پوسٹرز نہ ہو، جس کے اوپر فوٹوز نہ ہو، تو تاکہ پہلے دن سے ان کو اس سب چیزوں سے
اتنا وہ نہ ہو اور صاف ستھرا ہو، لیکن وہ بڑا مشکل رہا۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ باطل نے اور وہ لوگوں نے جو ہمارے ایمان اور عقائد کو اور ہماری فکر کو اور ہماری سوچ کو متاثر کرنا چاہتے ہیں، انہوں نے تو مختلف انداز میں محنت کی ہے، اور ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا۔ ہم تو بس چھوٹے چھوٹے کپڑے بچیوں کے لیے 5 سال کی ہوگی 6 سال کی ہوگی سمجھتے ہیں کہ کوئی نہیں، اور اس کو ایسے کپڑے ویسٹرن کپڑے پہنائے جاتے ہیں، پھر وہ اسی کپڑے کی عادی ہو جاتی ہیں، اور ظاہر ہے کہ جب بڑی ہوتی ہے اور وہ اس طرح کا عمل کرتی ہے تو ہمیں برا لگتا ہے، جبکہ وہ ہمارے ہی وجہ سے ایسا ہوا ہے، لہذا اس کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ ایک اہم بات ہے، کچھ لوگ بڑے جو ہے نا بخیل ہوتے ہیں، بچوں پر اور بیوی پر اور گھر والوں پہ خرچ کرنے میں بہت بخیل ہوتے ہیں، باہر دوست و احباب میں تو بہت خرچ کرتے ہیں۔ نہیں نہیں نہیں، یہ بہت غلط بات ہے۔ فرمایا سب سے بڑا اجر خرچ کرنے کا اپنے اہل و عیال پر ہے، اپنی بیوی اور بچوں پر ہے، لہذا جو مال ہم اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس پر نہ صرف اجر ملتا ہے، بلکہ سب سے زیادہ اعظمھا اجرن کہا گیا ہے کہ سب سے زیادہ اجر ملتا ہے۔ اس لیے میں جانتا ہوں میرے کچھ دوستوں کو جو شروع میں بہت حساب کتاب لکھتے تھے، اتنا پیسہ دیا ہے، ادھر کیا ہوا ادھر کیا نہیں ہوا، ان کی زندگی میں بھی تنگی رہی۔ جب انہوں نے یہ حدیث پڑھی، جب انہوں کو معلومات ملی، تو انہوں نے اپنے گھر والوں کے ساتھ فراوانی کا معاملہ کیا، بہت زیادہ چڑچڑ ہر بات پر نہیں، اور خرچ کے لیے تعاون کیا۔ تو اس کا اثر یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اور نوازا اور نوازا۔ تو یہ ہے کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ خرچ میں جو ہے ہاتھ کھلے رکھنے چاہیے، اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجر ملتا ہے۔ کچھ لوگ جو ہے وہ فیملی پلاننگ کرتے ہیں، اور بچوں کو جو ہے گویا ماں کی کوکھ میں ہی ان کو قتل کرتے ہیں، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، کیا بھائی 2 بچے تو ہو گئے، اب تیسرے کو کہاں سنبھالیں گے، کیسے سنبھالیں گے؟ کوئی ہم کمال نہیں ہے، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جو ہے سب کی روزی کا انتظام کرتے ہیں اور سب کے لیے تقاضے پورے کرتے ہیں، لہذا اس کی فکر کہ بھائی بچے کے کھانے کا کیا ہوگا اور اس کی رہنے کا کیا ہوگا، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیا ہے، لہذا یہ بہت بڑا جرم ہے، اور قانونی طور پر بھی یہ جرم ہے کہ لوگ معلوم کرتے ہیں کہ لڑکی ہے کہ لڑکا ہے، اور پھر جو ہے لڑکی ہو تو اس کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے، تو یہ بہت بڑا جرم ہے، اور اس جرم سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اسی طریقے سے یہ وہ سورہ تکویر کی آیت ہے، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ، کٹتا نہیں بچیاں جو زندہ درگور کی گئی ہے، ان سے پوچھا جائے گا کہ کس جرم میں تم کو قتل کیا گیا۔ یہ جاہلیت میں ہوتا تھا کہ بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، زندہ قبر کے اندر اتار دیا جاتا تھا، اور اب جو ہے کیا کہتے ہیں، اس دور کے اندر اس کا انداز اور اس کی کیفیت جو ہے وہ بدل گئی ہے۔ اسی طریقے سے بچے کی لڑکے کی پیدائش پہ تو خوش ہونا، اور لڑکی کی پیدائش میں غمگین ہونا، یہ بالکل اسلام کی اور شریعت کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہی اولاد دیتے ہیں، یہب لمن یشاء و اناثا و یہب لمن یشاء الذکور، اللہ جسے چاہتے ہیں بیٹا دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں بیٹی دیتے ہیں، اس میں کسی قسم کا کوئی فرق کرنا اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ پہلی بیٹی، دوسری بیٹی، تیسری بیٹی، میں میرے بعض دوستوں کو جانتا ہوں کہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں 5 بیٹیاں ہوئی، اور اللہ کے فیصلے پر راضی رہے، پھر اللہ تبارک نے ان کو بیٹا بھی دیا۔ تو یہ بیٹی اور بیٹے کے پیدائش میں فرق کرنا اور اس پر رنج اور افسوس کرنا، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ بیٹی کی پرورش پر تو اللہ تبارک کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے، کہ میں اور وہ شخص جو بیٹیوں کی تربیت اور ان کی پرستش، ان کی پرورش کرتا ہے، یعنی ان کی نگہداشت کرتا ہے، ان کا خیال رکھتا ہے اور ان کو بڑا کرتا ہے، پھر مناسب جگہ ان کا نکاح کرتا ہے، تو ایسے شخص کو میں اور وہ شخص جو ہے قیامت میں کہاتین، ان 2 انگلیوں کی طرح ہوں گے، جیسے یتیم کے سلسلے میں کہا، ایسے لڑکی کی تربیت کے سلسلے میں کہا۔ اور قرآن کریم کی آیت جس سے مفتی ساجد صاحب نے اپنے ٹاپک کو شروع کیا تھا کہ قو انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اس کی ہم کو اب آگ سے بچاؤ، آگ کوئی نظر آئے گی؟ اگر دنیا کی آگ کی طرف بچہ جا رہا ہے تو ہم کیسے اس کو روکیں گے، کیسے بچائیں گے؟
لیکن اگر کوئی بچہ جہنم کی آگ کی طرف جا رہا ہے تو ہم اس کی سلسلے کی کتنی فکر کرتے ہیں، یہ ہمیں بہت ضروری ہے اس کی طرف توجہ دینا اور دیکھنا۔ لہذا بچوں کی دینی تعلیم کی فکر کرے، ان کی دنیاوی تعلیم، دینی تعلیم، یہ ساری تعلیم ضروری ہے کہ بچہ اس کی دینی تربیت کیا ہے۔ بہت سی مرتبہ میں نے جیسے آپ کو سمجھایا کہ دینیات کا کورس کرا لیا اور جو ہے حدیث منہ پر یاد کرا دی اور قرآن کی کنچن آیت یاد کرا دی، یہ پوری کے پوری دینی تعلیم نہیں ہے۔ اچھی طرح سمجھنا چاہیے، اس کے مفہوم کو ان کے ذہن میں بٹانا، ان کے ایمان اور عقیدے کو مضبوط کرنا، اللہ تبارک و تعالی سے ان کا کمیونیکیشن اور کوارڈینیشن اور اللہ سے تعلق ان کا مضبوط کرنا، یہ ضروری ہے۔ صرف الفاظ پڑھا دینا یہ دین کی تعلیم دینا نہیں ہے۔ پھر تعلیم کے اندر بھی دو کانٹیکس آتے ہیں، ایک تعلیم اور ایک تربیت۔ تعلیم ایجوکیشن کو کہتے ہیں اور تربیت ٹریننگ کو کہتے ہیں۔ اور ٹریننگ میں جیسے مفتی حاجی صاحب نے بھی بہت سی چیزوں کی طرف اشارہ کیا کہ کس طریقے سے ہم بچوں کی تربیت کریں گے۔ 7 سال کی عمر میں بچے کو نماز کا حکم دینا اور 10 سال کی عمر میں بچے کو نماز نہ پڑھنے پر تنبیہ کرنا، یہ حدیث ہے، تاکہ اس کو نماز کے سلسلے کی فکر آئے، اس کو نماز کے سلسلے کی اہمیت پیدا ہو اور اس اہمیت کی طرف وہ توجہ دے کر بچوں کی تربیت کے تعلق سے اس کے اندر، اس کے دل کے گہرائیوں کے اندر ان باتوں کو داخل کر سکے۔ اسی طریقے سے اگر جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں، جب بچے 10-12 سال کے ہو جاتے ہیں، تو کہا گیا کہ ان کے بستر الگ کر دیں، بچہ بچی ہو یا دونوں بیٹے ہوں الگ الگ رہنے سونے کا انتظام کریں، ایک بستر ایک ساتھ نہ کریں۔ یہ بھی حدیث ہے اور اس کے بھی بہت زیادہ فوائد ہیں، تاکہ ان کے اندر رسپانسبلٹی پیدا ہو، ان کے اندر تقویٰ طہارت پیدا ہو، ان کے اندر معرفت پیدا ہو، ان کے اندر اچھے اخلاق پیدا ہو۔ لہذا یہ بھی ایک امر ہے جس کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ ایک اور بات ہے کہ اولاد کے درمیان مساوات۔ 4 بچے ہیں، حدیث ہے کہ عادلو بین اولادکم، اپنے اولاد کے درمیان بھی کوئی بچہ بہت پیارا ہے، بہت شونا ہے، بہت بات کو سنتا ہے، اور کوئی بچہ بہت نالائق ہے اور ناسمجھ ہے یا پریشان کرنے والا ہے۔ اب ہم اپنی دوسری نگاہوں سے ان کو دیکھتے ہیں تو یہ غلط ہے۔ ہمارے لیے تو ساری اولاد برابر ہے، بلکہ ہمارے ایک دوست تو بڑی اچھی بات کہتے ہیں کہ کسی کے 4 بچے ہوں اور ایک بچہ لائر ہو، ایک بچہ ڈاکٹر ہو، ایک بچہ پائلٹ ہو، اور آخری ایک بچہ جو ہے نا وہ موالی اور دنیا کو پریشان کرنے والا ہو۔ ماں جب اپنے بچوں کو دعا کرنے کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہے تو سب سے پہلے اپنے موالی بچے کے لیے دعا کرتی ہے۔ تو یہ ماں کا دل ہوتا ہے۔ لہذا بچوں کے درمیان ہر معاملے میں انصاف کرنا اور عدل کرنا یہ ضروری ہے۔ بچوں کی پرورش والدین کی ذمہ داری ہے۔ شروع میں نے جو پہلے سیشن سے پہلے جو یہ حدیث سنائی تھی، کلکم راعن وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور تم کو اپنی ان ذمہ داریوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ حدیث والمرأة راعیۃ علی اہل بیت زوجها وولده وہی مسئولۃ عنہم، کہ ماں جو ہے گھر کے کاموں میں اور شوہر کے گھر کے تمام معاملات کی ذمہ دار ہے اور اولاد کی تربیت کی ذمہ دار ہے، اور ماں کو اس بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس سوال کا ہم کو جواب دینا ہے۔ اگر ہم نے نیکی کی تو اس پر ہم کو اجر ملے گا، اور اگر ہم نے نیکی نہیں کی تو اس پر ہم کو بہت زیادہ وزر ہوگا، بہت زیادہ تنبیہ ہوگی۔ لہذا ہم کو اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ حضرت لقمان حکیم مشہور ہے جو اپنی اولاد کو مختلف انداز میں نصیحت کرتے ہیں، یا بنی لا تشرک باللہ۔ تو جس طریقے سے حضرت لقمان حکیم اپنی اولاد کو نصیحت کرتے ہیں، ہمارا بھی بچوں کے درمیان ایسا کمیونیکیشن ہونا چاہیے، ایسا کانٹیکٹ ہونا چاہیے کہ ہم بچوں کو اچھی باتیں بتلائیں، اچھی باتیں سمجھائیں، اور ان کے اندر اس کی فکر پیدا ہو، ان کے اندر اس کی توجہ پیدا ہو۔ یہ بہت اہم اور ضروری ہے۔ اسی طریقے سے کچھ کھیل ایسے ہیں، یہ تیراکی ہے یا پھر آرچری جسے کہتے ہیں، تیراکی سوئمنگ ہے، اسی طریقے سے گھوڑ سواری ہے۔ یہ حدیث میں ان کھیلوں کا ذکر آتا ہے کہ ان کھیلوں کے پر جو ہے توجہ دینے کی ضرورت ہے، بچوں کو اس سلسلے میں جو ہے فکر کریں گے۔ 10 منٹس۔ اسی طریقے سے گھر میں بچوں کی تربیت کے لیے نصیحت کا کوڑا یا چھڑی رکھنا یہ بھی بہت اہم ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث
جو ابھی مفتی صاحب نے سنائی، تو ان میں ایک بات یہ بھی ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو ادب سکھانے کے لیے ایک ڈنڈی رکھتے تھے، ایک لکڑی رکھتے تھے، تاکہ بچہ جو ہے دوسرے جملوں میں آتا ہے کہ بچوں کے لیے والدین کی تنبیہ، والدین کی طرف سے جو ہے نا ان کو سرزنش کرنا، یہ ایسا ہے جیسے کھیت کے لیے پانی۔ تو ظاہر ہے کہ اب یہ نہیں ہے اس کا مطلب کہ ہم نے پورا اپنا غصہ نکال دیا اور بہت زیادہ ہم نے جو ہے ان کے اوپر زیادتی کی، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ محبت کے ساتھ تنبیہ کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر خوف کی بھی کیفیت ہو اور ساتھ ساتھ میں وہ ہم سے کنیکٹ بھی ہو، تو یہ بھی بہت اہم اور ضروری ہے۔ پھر اسی طریقے سے اولاد کے دین کی فکر کرنا، کہ وہ دینی اعتبار سے کتنا آگے بڑھ رہے ہیں۔ دنیاوی فکر تو ہو رہی ہے، تعلیم ہو رہی ہے، ایجوکیشن ہو رہا ہے، ساری چیزیں ہو رہی ہے، لیکن دین کی فکر نہیں ہو رہی ہے۔ تو یہ بہت بڑی، بہت اچھا جملہ کسی مسجد کے باہر لکھا ہوا تھا کہ یہ خیال کرنا کہ میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا، یہ بہت چھوٹی سوچ ہے۔ اس سے بڑی سوچ یہ ہے کہ میرے بچوں کے مرنے کے بعد ان کا کیا ہوگا، یہ بڑی سوچ ہے اور اس کی فکر کرنا۔ اور جب بچے بالغ ہو جائیں، بڑی عمر کو پہنچ جائیں، تو ان کا نکاح کر دینا۔ بہت سارے لوگ کہ ابھی بچے کی تعلیم نہیں ہوئی ہے، ابھی بچہ جو گھر نہیں بنایا ہے، بچے جاب نہیں ہے، اور اس طرح سے اس کے نکاح کو ڈیلے کرتے جاتے ہیں، یہ بالکل مناسب نہیں ہے۔ بالغ ہونے کے بعد جیسے مناسب رشتہ ملے فوراً جو ہے اس بچے کا نکاح کرنا چاہیے، ورنہ فإنما اسمہ علی ابیہ، حدیث میں ہے، ورنہ بچے کی طرف سے جو گناہ ہوں گے وہ گناہ کے ذمہ دار اس کے والد بھی ہوں گے۔ لہذا اس کی طرف توجہ دینا چاہیے۔ قرآن کی آیت ہے کہ ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، کہ اگر تم مال کے اعتبار سے کم ہو تو اللہ تبارک و تعالی تم کو مال بھی دے دیں گے۔ لہذا موقع محل اور ترتیب دے کر جتنا جلد از جلد نکاح ہو جائے، نکاح کی فکر کرنا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ ہے کہ 3 چیزوں میں تاخیر مت کرو: نماز جب اس کا وقت ہو جائے، جنازہ جب وہ تیار ہو جائے، اور بے شوہر والی خاتون جب اس کے مناسب نکاح کا رشتہ مل جائے۔ تو لڑکوں، بچوں اور بچیوں کے نکاح میں تاخیر نہیں کرنا چاہیے۔ ایک بہت اہم پوائنٹ ہے، بچوں کو بد دعا دینے سے بچنا چاہیے۔ بعض لوگ بڑے عجیب ہوتے ہیں، تو مر جا، تو ہلاک کیوں نہیں ہوتا، تو برباد کیوں نہیں ہوتا۔ یہ بہت سخت جملے ہیں، اور کبھی کبھار جو ہے ساعت اجابت ہوتی ہے، والدین کے یہ جملے قبول ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ ہمیشہ اس سلسلے میں جو ہے نا کیا کہتے ہیں، روتے رہتے ہیں۔ لہذا اس سے بچنا چاہیے، کسی قسم کی جو ہے بد دعا سے۔ اسی طریقے سے ایک بہت اہم مسئلہ کہ بچے کی نسبت، یعنی کئی مرتبہ ڈسپیوٹ ہو جاتے ہیں، خلا کے معاملات، فسخ کے معاملات، طلاق کے معاملات، یا بچے جو ہے نا وہ لے پالک یعنی دوسروں کو دیے جاتے ہیں۔ یہ ایک بنیادی بات ہے کہ بچے کی نسبت جو ہے اس کا جو ٹری جو چلے گا وہ اس کے باپ سے ہی چلے گا۔ بچے کو اس کے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف مخاطب کرنا ہے، کسی اور کی طرف نسبت کرنا، یہ درست اور صحیح نہیں ہے۔ یہ آخر کا سلائیڈ ہے جس کے اندر اجتماعی طور پر یہ ساری باتیں بتلائی ہے کہ بچوں کے والدین اولاد کے حقوق کیا ہیں۔ تو نیک اور صالح اولاد کی حصول کی دعا کرنا، بچے کے لیے نیک اور صالح اولاد اور پاک دامن ماں کا انتخاب کرنا، ماں کے پیٹ میں بچے کی حفاظت کرنا، ماں کے پیٹ میں بچے کو زندہ رکھنا، یعنی یہ کہ اس کے لیے اس کے کھانے پینے کا جو بھی بہتر نظام ہے، بچہ جب پیدا ہو جائے تو اس کے کان میں اذان دینا، عقیقہ کرنا، اچھے نام کا انتخاب کرنا، ختنہ کرانا، باپ کا نام اور نسب کی طرف ہی بچے کو منسوب کرنا، بچے کے لیے بہترین دودھ اور غذا کا انتظام کرنا، تعلیم کا انتظام کرنا، تربیت کا انتظام کرنا، اسی طریقے سے بچے سے محبت شفقت سے پیش آنا۔ اولاد بہت ساری ہے تو ان کے درمیان عدل و انصاف سے رہنا، دستور کے مطابق، ضرورت اور تقاضوں کے مطابق بچوں کی ضرورتوں پر خرچ کرنا، اور بچوں کو کھانے کمانے کے قابل بنانا، ان کو تعلیم و تربیت سے اتنا اہل بنا دینا کہ وہ اپنی ضرورتوں کو پورا کرے، ان کی غلطی اور کوتاہی پر نشاندہی کرنا، اور تنبیہ کرنا، اور بہت زیادہ اس کے اوپر جو ہے زور لگانے کے بجائے معافی تلافی سے معاملے کو حل کرنا، مناسب جگہ پر ان کا رشتہ کرنا، اور ان کے لیے ہمیشہ دعائے خیر کرتے رہنا، یہ چند بنیادی بچوں کے حقوق ہیں۔ تو بہرحال یہ بچوں کے سلسلے میں
بنیادی ساری باتیں جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں۔ پہلے پریزنٹیشن میں ہمارے مفتی ڈاکٹر ساجد صاحب نے وقت اور تقاضوں اور ضرورتوں کے اعتبار سے وہ ساری چیزوں کو ذکر کیا تھا، اور ہم نے جو ہے یہ اسلامی نقطۂ نظر سے پیدائش سے لے کر بڑی عمر تک کیا کیا ذمہ داریاں ہیں اس کی طرف توجہ دلائی۔ امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ کو اس پریزنٹیشن سے اور اس ویبینار سے فائدہ پہنچا ہوگا۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ چیٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں، اگر کسی کو خود پوچھنا ہے تو وہ ریز ہینڈ کرے وہاں جا کر، تو پھر ان کو موقع بھی دیا جائے گا، اور آپ کو انشاءاللہ فیڈ بیک کے فارمز بھی بھیجے جائیں گے، تو اپنے فیڈ بیکس بھی دیں، تاثرات بھی بتائیں کہ کیا کمی رہی، کیا بہتر رہا، اور پروگرام مزید کیسے آگے ہونا چاہیے۔